अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है हम बेबस पाकिस्तानियों के पास। चिट्ठी आई है हम बेबस पाकिस्तानियों के पास। साइफर, जिसको कहा गया था कि झूठा है, साइफर नाम की कोई चीज नहीं है। किसी पाकिस्तानी का, किसी भी पाकिस्तानी का, और ना ही किसी पीटीआई का कोई अमल दखल है इस चिट्ठी के आने में, इस साइफर के आने में। कुदरत, जब कुदरत किसी के साथ होती है ना, फिर पूरा निजाम उसके साथ होता है। आप इंसानों से लड़ सकते हो, सिस्टम से लड़ सकते हो, जो कुदरत के साथ कोई हो उससे लड़ना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। इमरान आज 3 साल से जेल काट रहा है, वो इस वजह से नहीं कि अवाम बेहिस है, इस वजह से नहीं कि अवाम बेहिस है, अवाम नहीं निकली, अदल नहीं है, इसलिए वो जेल काट रहा है। कि जिस मुल्क में अदल ना हो और जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, उस मुल्क का कायम रहना, आगे चलना, कामयाब होना क्या पॉसिबिलिटी है? मैंने तो दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं देखा, या दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं देखी, या दुनिया में ऐसा कोई किंग नहीं देखा जहां निजाम चल सके बगैर अदल के। पॉसिबल नहीं। हाँ, एक एज होती है मैक्सिमम, इस जो सिस्टम होता है ना, इसकी एज जो मैक्सिमम होती है वो 20 साल से ज्यादा नहीं होती। जितना मर्जी उठा के देख लें जालिम से जालिम निजाम, वो 20 साल से ज्यादा होती है। और हमारे यहाँ तो सिस्टम शुरू रही से ही नहीं रहा। मुल्क के ऊपर कब्जा उन लोगों का जिनका मुल्क बनाने में एक पाई का भी अमल दखल नहीं। भाई ये मुल्क वो है जो बगैर जंग लड़े हुए मुल्क मिला, तो उनका तो कोई है ही नहीं, सीरियस है नहीं है, मुल्क उनके कब्जे में है। अब कोई ऐसा सिविलियन इदारा नहीं है जहां वो बैठे हुए नहीं है। तो ये हमारी बदकिस्मती कह लें, क्योंकि हमने झूठ की बुनियाद हर रखी। और मैंने आपको कहा कोई ऐसा राज या कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो खुलकर सामने ना आए। हम भूल गए इमरान को, कुदरत तो नहीं भूली। अल्लाह ताला कहता है ना कि जो तुम कहते हो कि ईमान ले आए, तो तुम्हारा ख्याल है कि हम तुम्हें आजमाएंगे नहीं, आजमाइश में नहीं डालेंगे। तो इमरान ने कहा ना कि हाँ मैं ईमान ले आया अल्लाह के ऊपर, तो क्या अल्लाह ने आजमाया नहीं, आजमाइश नहीं दी, और वो उस आजमाइश पे पूरा भी उतर रहे हैं। हाँ, नहीं दी तो इस अवाम में हमने, इस सिस्टम ने नहीं दी, क्योंकि हमें यकीन भी नहीं है। हमारे तो सिर्फ दावे होते हैं। देख लें वक्त का निज़ाम ऐसा ऐसा बुरी तरह जो है, कोई ऐसा राज ओपन की है वही नहीं काबू में आ रही। वह निज़ाम को कौन कौन सी, बिल्कुल एक ड्रग माफिया की वो बेचारी एक छोटी सी फीमेल है, लेकिन उसने निज़ाम को हिला के रख दिया। निज़ाम हिला पड़ा उसकी वजह से। कुदरत के लिए कोई मुश्किल नहीं होता, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। प्लेनेटरी कंडीशन जिस तरफ आगे जा रही है, 2 जून को जो है जुपिटर ने भी हाउस चेंज कर देना है। 17 तारीख को सैटर्न पाइसिस में रह के उसने निक्षत्र चेंज कर लिया है, और निक्षत्र जैसे चेंज की है तो पाइसिस में बैठ के उसकी अब सैटर्न की जो अब पोजीशन है उसी घर में है, पर नक्षत्र चेंज हुआ है। तो अब देखेंगे सारे हालात चेंज होना शुरू हो जाएंगे, चीजें तब्दील होना शुरू हो जाएगी, उसका काम करने का अंदाज ही डिफरेंट हो जाएगा। मरकरी का है ना आखिरी नक्षत्र ज्येष्ठा, वहां पर आया है। मरकरी जिसका ताल्लुक कम्युनिकेशन से होता है, मरकरी जिसका ताल्लुक हमारे स्किन से होता है, मरकरी जिसका ताल्लुक हमारे जितने भी बोल चाल है, कम्युनिकेशंस है, बिजनेस है, वो सबका ताल्लुक मरकरी का है। सैटर्न अब उसी नक्षत्र पे है। पाकिस्तान के मेजोरिटी में प्लेनेट अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो कि वो भी मरकरी का नक्षत्र। अब सैटर्न भी इधर, सैटर्न बाय बर्थ अश्लेषा का ही है। तो चीजें तो बड़ी है। अब देखें ना,
اب باری آئی تو پہلے پیپل پارٹی کی آئی، کیونکہ سندھ کے وہ جو اسلام آباد کا جو تھا سندھ ہاؤس جو تھا، وہیں بولیاں لگی تھی نا، شروعات تو آپ نے کی تھی نا، تو باری بھی آپ کی پہلے آئے گی پھر. ہاں، پیپل پارٹی کا باری پھر باپ سب کی آئے گی باری، کس کی باری نہیں آئے گی. اب حالات جس طرف چل پڑے ہیں، اور 2 جون کو جب جوپیٹر بھی ہاؤس چینج کرے گا، جب جوپیٹر ہاؤس چینج کرے گا تو پہلا نچھتر تو جوپیٹر کا ہی ہوگا. 28 29 30 27 28 29 کو وہ ایگزالٹڈ کی ڈگری کے اوپر آئے گا. اس کے بعد ساتھ ہی وہ نچھتر چینج کر دے گا. وہ نچھتر چینج کر چکا ہوگا جب وہ اپنا ایگزالٹڈ کی ڈگری پہ آئے گا، یعنی کہ 2 جون اور اینڈ آف جون میں وہ نچھتر جو ہے چینج کر چکا ہوگا، سیٹرن کے نچھتر پہ آئے گا. اب جب وہ سیٹرن کے نچھتر پہ آئے گا تو چیزیں تو ہیں پھر مزیدار ہوں گی نا، پھر سسٹم تڑپے گا نا، پھر سسٹم کے لیے تکلیف دہ چیزیں ہوں گی نا. ابھی مارس ایریس میں بیٹھا ہوا ہے، ابھی اشونی نچھتر پہ ہے. ابھی جیسے جب یہ وینس کے نچھتر پہ آئے گا تو پھر آپ کو دیکھا اسکینڈل کیسے ملتے ہیں دیکھنے کو. وہ 13-20 ڈگری تک، یعنی کہ یہ آیا ہے 11 جون کو، تو میکسیمم یہ کہہ لیں کہ 5 جون تک یہ، اس کے بعد بھرنی میں آئے گا. جب مارچ بھرنی میں آئے گا تو پھر اسکینڈل بہت بری طرح کھلیں گے. کیتو بھی بیٹھا ہوا نا، تو جڑ سے چیزیں کھل کے باہر سامنے آئیں گی. تو جڑ سے چیزیں جو ہے کھلتی ہوئی باہر آئیں گی، اور سسٹم جو ہے بہت بری طرح کلیپس ہونے جا رہا. اب ٹرمپ کے لیے بھی مشکلات جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، کافی حد تک بڑھ رہی ہیں. اب ٹرمپ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جو پرابلمس بڑھ رہی ہیں، کیونکہ چین میں جو حال ہوا اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں جس طرح بڑھ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے. کیونکہ میں تو شروع ڈے سے کہتا ہوں کہ اسرائیل کی کوئی اوقات نہیں ہے. وہ قرآن کہتا ہے یہ جب بھی آئیں گے تو کسی کے سہارے ہم دیں گے. وہ سہارے بھی تو کمزور ہو رہے ہیں، تو وہ اس کے سہارے جو لوگ بیٹھے تھے ان کے لیے آنے والا وقت جو ہے وہ تکلیف دہ نہیں، بہت زیادہ تکلیف دہ. اور میں نے کہا جب راہو کیتو ہاؤس چینج کریں گے، کیتو آ گیا ہے اپنے ہی نچھتر پہ مگا پر. اب کیتو اپنے نچھتر میں آئے تو کئی ملک کے سربراہوں کے لیے، جب تک کیتو اکتوبر تک ادھر ہے، بہت سے سربراہ تو اپنی کرسیاں چھوڑ چکے ہوں گے. کئی صوبوں کے چیف منسٹر ختم ہو چکے ہوں گے، بہت سے ملکوں کے سربراہ مر چکے ہوں گے، یہ اپنی گدی چھوڑ چکے ہوں گے. بہت سے طاقتور جو اپنے آپ کو بہت طاقتور کہہ رہے تھے وہ اپنی طاقت چھوڑ بیٹھے ہوں گے. تو کیتو کا تو ادھر آنا جو دنیا بھر کے سربراہ ہیں ان کے لیے تو کافی مشکل چیز ہے. یہ بہت مشکل چیز ہے. یہ جو چیزیں آگے مشکل نہیں، بہت زیادہ مشکل ہے. اب میڈیا جس طرح ہے، میڈیا پہ جوپیٹر بیٹھا ہوتا، جوپیٹر نکل جائے گا تو وینس کی دشا بھی ختم ہو جائے گی 2027 میں. اس میڈیا کے ساتھ جو ہوگا وہ تو اب کانوں کا، میں آج کہہ رہا ہوں یہ 2027 میں اب کانوں کو میڈیا میں لوگ جانا ایسے سمجھیں گے کہ جیسے کوئی اچھوت کی بیماری ہے. اتنا ذلیل ہوگا میڈیا. وہ میڈیا کی جو ہے، میں سوشل وہ جو انٹرٹینمنٹ میڈیا اس کی بات نہیں کر رہا، حالانکہ ان کے بھی اس کے اندر بہت بڑے باہر آئیں گے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ آ رہے ہیں. لیکن یہ جو نیوز چینلز والے میڈیا ہے ان کے ساتھ جو ہوگی وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اتنا برا ہوگا کہ سمجھ میں، بلکہ ایک تو آیا بھی تھا کہ جی سائفر میں نے دیکھا تو سب جھوٹ ہے. وہ نکلا ہے نا جی، لونڈا لپڑا جی، وہ نکل آیا تصدیق شدہ غدار. اب کون نکلا؟ اب کیا یہ نظام اس غدار کو بچانے کی کوشش کرے گا یا ملک کو بچانے کی کوشش کرے گا؟ کیونکہ کام تو بہت بڑا ہو گیا، ثابت ہو گیا، تصدیق شدہ ہو گیا کہ اب غدار ہے. کیونکہ آرٹیکل قانون میں تو ہمارا یہی ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان جو ہے یہ بھانزے کا بندہ بہت بری. اب وہ دیکھ لیں تو پوری طرح ہو گیا یہ. اب اس پہ فزیکل ہوتا ہے یہ آگے دیکھیں گے. حالانکہ میرے پاس ان کے پاس کوئی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے. میں نے اس وقت کہا تھا جب یہ نوکری لینا چاہ رہے. تو چیزیں بڑی مشکل ہے.
اب سسٹم کو، ادارے کو، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، کیونکہ چیزیں آگے جس طرح کھلیں گی وہ ناقابل یقین ہے. وہ جتنے بڑے جھٹکے لگنے ان جھٹکوں کو برداشت کر لینا ایک مشکل ہی نہیں، بہت مشکل ہو جائے گا. یہ سیاسی ہمارا جتنا بھی سیٹ اپ ہے، وہ چاہے نون لیگ ہے، یہ بیٹے، ان کا تو بہت برا ٹائم آ رہا ہے، بہت برا ٹائم آ رہا ہے. کیتو کا مگا میں آنا ان کے لیے تو پرابلم بہت بڑی ہے، پوری دنیا کے سربراہوں کے لیے. دنیا بھر کے باس سے سربراہوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. ابھی تو ایسے ایسے اسکینڈل باہر آئیں گے فائنینشلی، سیکسلی، کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. میں نے کہا تھا کوئی ایسا، ابھی تو جب 3 مہینے رہ جائیں گے جون کے بعد سے، جب اکتوبر میں سے نکلا، جولائی کے بعد سے، تو کانوں کا ہاتھ لگائیں گے، ایسے ایسے چیزیں باہر آئیں گی جن کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. تو پلانٹری کنڈیشن اور سائفر کا اس طرح آ جانا، یعنی وہ تو بیچارہ سچا ثابت ہوا. کدھر گئے پی ٹی اے والے، کدھر گئے ہم لوگ، کس نے کچھ بھی نہیں کیا، دیکھو باہر راؤنڈ کر دیا، جن کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے وہاں سے ہو گیا. تو اسے کہتے ہیں جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں نا، جب آپ کے توحید کے اوپر یقین ہو نا، تو خوف اور غم ختم ہو جاتا ہے. جب آپ کے پاس توحید نہیں ہوتی تو پھر آپ کے پاس لاکھوں بت ہوتے ہیں. مجھے کل ایک پروگرام، کل ہی پرسوں سن رہا تھا، وہ محل، ان کا نام مجھے تھوڑا سا بھول گیا ہے، کپور نام ہی ہے ان کا. انہوں نے بات بڑی خوبصورت کی، انو کپور، سوری، ہاں. انہوں نے کہا کہ انڈیا پاکستان جو خطہ ہے، یہاں پر جو زندہ انسان ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کی جاتی، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کو نیچا نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی پوجا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ عظیم تھے جی، بہت بڑے فنکار تھے، بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے رائٹر تھے، یا بہت بڑے پولیٹیشین تھے، یا بہت بڑے لیڈر تھے، یا بہت بڑے کمانڈر تھے. مردوں کو پوچھتے ہیں، زندوں کو ذلیل کرتے ہیں. یہ انو کپور کا یہ میرا اسٹیٹمنٹ، ان کا ساتھ بڑا دل کو لگا ان کی بات. تو ہمارے ہاں ایسے ہی ہے، زندوں کو ہم پوچھتے ہیں جی، ہمارے یہاں واہ جی واہ جی، وہ کیا فنکار تھے جی، کیا آرٹ بندے تھے جی، کیا پولیٹیشین تھے جی، کیا کمانڈر تھے جی. مردوں کو پوچھتے، کیونکہ ہمارے یہاں ہے بھی ہے نا کہ وہ ہم مردوں کو زندہ سمجھتے ہیں. اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے، وہ کوئی بھی چلے، وہ تو زندہ ہے. کل ہمیں چلتے پھرتوں کو قرآن کی زبان میں مردہ کہا گیا ہے. یہی تو مردہ ہے، آؤ تم ہماری طرف تمہیں زندہ کر دیں اس کلام سے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ قرآن کبھی ہمیں پڑھا ہی نہیں، کبھی سمجھا ہی نہیں. وہ کرائے کے مولوی رکھ لیے، اس کے اوپر چلتے رہے. تو آگے چیزیں ایسی سی ہیں گی. میں نے کہا مذہب کا تو خیر بہت برا ٹائم ہے آگے، دنیا بھر کے ریلیجن کا ٹائم. کیونکہ انڈیا میں جو اب مسلمانوں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، یعنی 25 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، 50% سے زیادہ کم ہو جائیں گے. اور یہی عذاب پوری دنیا کا مسلمانوں کے اوپر پوری دنیا پہ چلے گا. دنیا کے کسی کونے میں نہیں، کسی کھلڑے میں نہیں. وہ ٹائم تو اب شروع ہونے والا ہے. وہ تو کہتے ہیں دنیا میں قیامت آ جائے، قیامت مسلمانوں کے لیے آ رہی ہے. ثابت کر دیا نا. ایران کہ اگر ہم بات کریں ایران کی، اگلی ویڈیو پہ انشاءاللہ اس کے بعد بات کریں گے، کیونکہ ایران صرف ایک جنگ ہارا تھا، صرف ایک جنگ ہارا تھا. کب اور کیسے اس پہ بات کریں گے. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.